This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग आलिम दीन जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और आपके हरदिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, आप जानते हैं हम किसी न किसी अहम मौजू पर अपने मौलाना साहिबान से रहनुमाई लेते हैं, उसके बाद आपकी कॉल्स को भी हम शामिल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि आपकी कॉल्स हम तक पहुँचें या हम अपने मौजू का आगाज़ करें, एक हस्ब रिवायत आपसे इल्तिजा, फ़ोन कनेक्ट हो जाए, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिएगा। जब आपकी बात जो है मुकम्मल हो जाए, फ़ोन के ज़रिए बात कीजिए, जब आपकी बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और जवाब के लिए टीवी के वॉल्यूम खोल लीजिए ताकि आप आसानी से टीवी में अपने सवाल का जवाब सुन सकें। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे जलील क़द्र सहाबी का जो यौम वफ़ात है उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसने अपने मौत से पहले कहा था और बड़ी ख्वाहिश थी उसकी कि मेरी जो है मौत मैदान जंग के अंदर हो। और उन्होंने कहा था अपने जब उनका आखिरी वक्त था कि दुनिया के बुज़दिलों से कह दो कि अगर मैदान जंग के अंदर मौत आनी होती तो आज वो बिस्तर मर्ग पर इस तरह से एड़ियाँ रगड़ करके ना मर रहा होता। मौत जो है ख़ुद ज़िंदगी की हिफाजत करती है और जब मौत का वक्त होता है तो फिर कोई भी उसे नहीं छोड़ सकता। तो आप सोचिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इतने आप पहचानने की कोशिश कीजिए। इस वक्त मैं आपको इतने में जो मेरे साथ प्रोडक्ट रखे हुए देख रहे हैं इनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कुदरती अज़ा से तैयार करता है। रूह अफ़ज़ा से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और अब डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनका भी ख्याल किया है हमदर्द ने और शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा को लॉन्च किया। 2 स्क्वैश हैं, लेमन और ऑरेंज। कुछ और मशरूबात हैं यहाँ पर जैसे कि शरबत संदल, शरबत खस और शरबत गुलाब। एक रेड रश और यहाँ पर ड्रिंक रखा हुआ है, ये एनर्जी के लिए है। और जामे शीरी ये भी एक मशरूब है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लूकोज डी 2 फ्लेवर में मौजूद है, एक ऑरेंज और एक रेगुलर। ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए है। कुछ फ्यूजन है टेट्रा पैक के अंदर, इसके अंदर 2 फ्लेवर तो ये हैं लीची और मैंगो और इसके अलावा लस्सी मौजूद है और मिल्क शेक मौजूद है। सब गोल है यहाँ पर, इसकी इफादियत से आप लोग वाकिफ़ हैं। और साथ में अब कुछ किचन के आइटम हैं यहाँ पर रखे हुए जैसे कि ज़ाफ़रान है और हींग यहाँ पर रखा हुआ है। इसके बाद कुछ मसाले हैं जैसे कि अजवाइन, हल्दी, धनिया, मिर्च और साथ में सिया मिर्च है। सिवई भी रखी हुई है यहाँ पर। एक और मशरूब है यहाँ पर नारियल पानी, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में शहद भी आप देख रहे होंगे रखा हुआ और शहद का खाना सुन्नत है। तो ये जहाँ हमदर्द ने मौसम गर्मा का पूरे मशरूबात ये लॉन्च किए हैं, आपके पूरे मौसम गर्मा का इंतज़ाम किया है। साथ साथ इस बार हमदर्द ने आपके किचन का भी इंतज़ाम किया है, सिवई भी है, ईद का भी भरपूर इंतज़ाम कर दिया है आपके लिए। ईद ये सिवई का रमज़ान और गैर रमज़ान दोनों में इस्तेमाल होता है और ईद के दिन तो ख़ास तौर से बहुत अच्छी डिशेज़ इससे तैयार की जाती हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और इनको इस्तेमाल कीजिए। हमारे नाज़रीन पहचान गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ और अगर अभी भी नहीं पहचान पाए तो मैं बता देता हूँ। मैं सैफुल्लाह यानी कि अल्लाह ताला की तलवार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये लक़ब दिया था अल्लाह ताला की तलवार, यानी कि उनका नाम था हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके बारे में बात कर रहा हूँ जिनके जब ईमान नहीं लाए थे तब भी उनके कारनामे इसी तरह के थे और फ़नून जंग में बेपनाह माहिर, जो जंग ओहद में मुसलमानों को नुकसान पहुँचा था उस वक्त उसके लिए भी ये काफ़ियत था कि यही ज़िम्मेदार थे। और जब उसके बाद जब इस्लाम लाए तो बड़ी बेजिगरी से इन्होंने जो इस्लाम के लिए फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि लोग ये समझने लगे थे कि अगर खालिद है तो यकीनी तौर पर फ़तह तो फिर हमारी ही होगी। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सन 8 हिजरी के अंदर ईमान लाए, उसी के बारे में जानते हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कहा था जब ईमान लेकर के आए हैं कि आज मक्का ने अपने जिगर गोशे तुम्हारे कदमों में डाल दिए। जी मौलाना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج عارف صاحب آپ نے ایسے انداز سے سوال رکھا ہے کہ ناظرین کو سوچنے کا ایک موقع بھی دیا، اور یقیناً بہت سارے لوگ پہنچ گئے ہوں گے اس جگہ تک جہاں آپ پہنچانا چاہ رہے تھے۔ محترم حضرات، اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہ دو بہت اہم شخصیات ہیں۔ جب اسلام کے مخالف رہے تو بہت زبردست مخالفت تھی، اور جب اسلام لائے تو بہت زبردست حمایت تھی۔ ان میں ایک تو حضرت عمر ہیں جن کو آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگی معاملات کے بے حد ماہر آدمی تھے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا عارف صاحب نے، جنگ احد میں انہوں نے جیتی ہوئی بازی کو پلٹ دیا تھا اہل اسلام کے خلاف۔ اچھا، جہاں تک یہ پہنچے وہاں تک اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے تھے۔ جس خطرے کو سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، جس کوتاہی سے، اس خطرے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بھانپ چکے تھے، اور اپنے اصحاب کرام کو ایک خاص درے پر بٹھایا تھا، اور اتنی زبردست تاکیدیں فرمائی تھیں۔ لیکن جو بات ہونے والی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہیں کوئی کسر نہیں تھی کہ اس کی اگر ان کی بات مانی جاتی تو وہ نقشہ پلٹ نہیں سکتا تھا۔ وہاں جب لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا تو آپ نے یہ فرمایا تھا تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا ہم ہاریں یا جیتیں، اور بعض اور سخت الفاظ بھی بعض حدیثوں میں آتے ہیں کہ ہمارے چاہے یہ حشر ہو جائے لیکن جب تک میں نہ کہوں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا موقع تھا۔ پیچھے کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کو کر لیا تھا، یہ حفاظت کا بہترین انتظام تھا، اور سامنے کی طرف سے فوج تھی تو سامنے سے ہم نمٹ ہی لیں گے ان سے۔ پیچھے کی طرف سے آنے کا جو راستہ تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر انداز وہاں بٹھا دیے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب جنگ جو ہے تقریباً فتح ہو گئی اہل اسلام کے حق میں، تو ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا جو وہاں بٹھائے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جنگ تک کے لیے تو یہ ساری بات تھی، اس لیے جنگ ہم نے جیت لیا، اب یہاں بیٹھے رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ لیکن دوسرے لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یاد کرو، آپ نے یہ فرمایا تھا جب تک میں تم سے نہ کہوں تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب تم سے کہہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ہٹ جاؤ، نہیں کہا ہے تو ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں۔ اور حضرت خالد بن ولید جب وہاں ان کی فوج ہار چکی تو بار بار اس جگہ کو دیکھ رہے تھے، اور وہاں ان کو سپاہی نظر آ رہے تھے تو وہاں جا نہیں سکتے۔ جب انہوں نے دیکھا وہاں دو چار ہی رہ گئے ہیں تو اپنے ساتھ میں کچھ لوگوں کو، بھاگتی ہوئی فوج میں سے کچھ لوگوں کو سمیٹ کے اور چکر کاٹ کے اور پیچھے سے جا کے ادھر سے آ کے انہوں نے اور حملہ کر دیا، اور اسلامی فوج جو ہے بیچ میں پھنس گئی۔ ان لوگوں سے کہا کہ تم ادھر سے واپس آ جاؤ، ان سے کہا کہ تم ادھر سے پہاڑ کی طرف سے ہم آتے ہیں، اور اس طرح سے آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دندان مبارک شہید ہوا، اور یہ افواہ اڑا دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ بعض لوگ اسی حالت میں جو شہید ہوئے ان کو تو مرتے دم تک یہی رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، وہ شہید ہو گئے۔ اور اس وقت میں کچھ بزدل لوگوں نے تو یہ کہا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو اسلام کہاں رہے گا، ہم رہ کے کیا کریں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا، اور جو صحیح سوچ تھی، انہوں نے کہا کہ جس کام پر اور جس نام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان قربان کر دی، اگر شہادت ہو چکی ہے جیسا کہ لوگ پھیلا رہے ہیں تو پھر ہم بھی زندہ رہ کے کیا کریں گے، ہم لڑتے رہیں۔ وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں زندہ ہوں، موجود ہوں، لوگوں جمع ہو جاؤ، اور پھر نقشہ پلٹ گیا۔ لیکن مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ کارنامہ جو تھا اسلام کے خلاف اور مشرکین کے حمایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ پلٹا تو پھر دوسری حالت ہوئی۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پر ایک بات نکل کر کے آتی، پھر میں دوسری طرف بھی آؤں گا، پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو کہا تھا، صحابہ کرام یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے خلاف چل رہے تھے، ایک غلط فہمی کی، کچھ میں غلط فہمی یہ ہوئی کہ ہم نیچے اتر جائیں، جنگ ختم ہو چکی، کیونکہ جو کفار تھا، جو مخالفین تھا، دشمن بھاگ رہا تھا، وہ اتر گئے۔ ایک اس کی کوتاہی کے بدلے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجانے میں نافرمانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نقصان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو دندان مبارک تک شہید ہو گئے۔ آج ہم کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں، ذرا سا اس پس منظر میں دیکھیے گا۔ بالکل برحق بات ہے، کسی شاعر نے کہا ہے کہ نبی کا حکم ٹوٹا ہے تو جیتی جنگ ہاری ہے، نبی کی فوج میں موجودگی سے کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری نہیں ہوگی،
تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساتھ ہمارے موجود ہیں لیکن ہم آپ کا حکم ٹھکرائیں، آپ کا حکم جو ہے ہم نہ مانیں، تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج ہم تو سراسر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین، سارے احکام پس پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم تو پیدائش سے لے کر وفات تک ہر کاموں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو یا سنت کو اگر لایا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کر لیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو دین اسلام کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہماری شادی کا نمبر آتا، نکاح کے وقت صرف دین یاد آتا، باقی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج بات ہے، ہم کچھ بھی جو چاہے کریں۔ تو ہم تو بالکل ایک دم کنارے پہ بھی اگر ہم کہیں تو بلکہ کنارے سے بھی ہم ہٹ چکے ہیں، چونکہ ہم اپنی ریت رواج میں اور اب اسی طریقے سے اپنے فنکشنوں میں اور اپنے تمام کے تمام زندگی کے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے احکام کو بالکل بھلائے ہوئے ہیں اور اسی نہج پر زندگی گزار رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، رسوا ہیں۔ ہر تیسرا چوتھا آدمی مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہماری کوئی وقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر رکھا ہے، ہم مغلوب اسی لیے ہیں۔ اگر ہم اس پر ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ہم مانتے تو آج غالب ہم ہوتے، لیکن ہم مغلوب اسی لیے ہیں، بلکہ مغلوب بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہیں، ہم تو ایک طرح سے غلامیت میں چل جاتے، کلام پاک کا سیدھا کہہ ذہنی دیا غلامی اللہ تو تعالیٰ ہم بن چکے ہیں۔ کلام پاک میں کیا کہا؟ اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ہی کامیاب ہو، اگر تم مومن کامل تو ہو نعوذ باللہ من ذالک کلام پاک تو جھوٹا ہو نہیں سکتا، بے شک، تو ہمارے اندر اپنی خامیاں ہیں۔ بالکل۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور جب ایمان میں آ گئے تو پھر اس کے بعد جو ایک جنگ مؤتہ ہے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو، جب سیف اللہ کا خطاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نوازا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہے کہ جس جنگ میں بھی جاتے تھے جیت یقینی ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں شہادت کے شوق میں، ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو ہلاک تو کرنے گا نہیں آدمی، جو کچھ کر سکتا ہے وہ تو جنگ میں کرے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بالکل بغیر زرہ بختر اور بغیر خوض اور بغیر ان ساری چیزوں کے بھی میں گیا ہوں اس امید پر کہ شہادت مل جائے، لیکن مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ اور اسی میں سے وہ جنگ تھی جس کا آپ نے ذکر کیا، جنگ مؤتہ، جنگ یرموک، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار، تیغ خداوندی۔ اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے تھے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی تلوار کہا ہے، خدا کی تلوار نہ کبھی ٹوٹ سکتی ہے نہ کہیں جھک سکتی ہے، اور یہی ہوتا تھا جہاں بھی یہ گئے ہیں کامیابی ملی ہے۔ اور یہی وجہ تھی آخر میں جب وہ جو آپ نے اس کا اشارہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو معزول کر کے دوسرے صاحب کو مقرر کر دیا تھا کہ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے جنگ جیتی جاتی ہے، جبکہ جیتی جاتی ہے جنگ پیغام کی صداقت کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سربلند ہونے کی وجہ سے۔ لیکن کہیں لوگوں کے یہ ذہن نہ بن جائے اس وجہ سے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضرت خالد بن ولید تھے، حضرت عمر کو کچھ رنجش ہے۔ رنجش نہیں تھی، اصل بات یہ تھی کہ وہ یہ ذہن نہیں بننے دینا چاہتے تھے اہل اسلام کا کہ جنگ جو جیتی جاتی ہے وہ خالد بن ولید کی ذات کی وجہ سے جیتی جا رہی ہے۔ اور جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جنگ کا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نقشہ کھینچ بتا رہے تھے مدینے میں بیٹھے ہوئے، اس کے اندر حضرت جعفر طیار تعالیٰ اس میں بھی شہید ہو گئے تھے، پھر ایک اور صحابی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیونکہ 3000 کا آپ کے پاس جو تھا صرف لشکر تھا جو نفری، اور سامنے جو تھا وہ قریب 2 لاکھ کے قریب وہ تھی سامنے افواج تھی، اس کے بیچ میں جب یہ شہید ہو گئے، پھر دوسرے پھر تیسرے شہید ہو گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب جو ہے اللہ کی تلواروں سے ایک تلوار اللہ تعالیٰ نے، جب اس وقت سیف اللہ کا تھا اور یہ اس نفری کو بھی بچا کر کے جی ہاں، جیت تو خیر اس طرح سے نہ ہو سکی، لیکن ابھی مفتی صاحب جس طرح سے مولانا صاحب نے اشارہ کیا، جب وقت کے خلیفہ کی اطاعت کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو، جب وقت کے خلیفہ نے معزول کر دیا تو اس کی اطاعت میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی، اور انہوں نے جبکہ لوگ کہہ رہے تھے وہاں پر جو اور تھے کہ اگر آپ کہیں تو آپ بغاوت علم آپ بلند کر سکتے ہیں، یہاں پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا اس وقت بھی کہ اگر خالد عمر کے لیے جنگ کر رہا ہوتا تو الگ ہٹ جاتا، لیکن کس کے لیے جنگ کر رہا؟ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جنگ کر رہا، تو وقت کے جو خلیفہ ہے یا امیر ہے اس کی اطاعت ہم پر کتنی لازم ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول ہے، آپ کا فرمان ہے کہ تم امیر کی اطاعت کرو چاہے تمہارے اوپر جو ہے کانا اور جو ہے کالا بالکل اور بالکل وحشی آدمی تمہارے اوپر جو ہے حبشی آدمی تمہارے اوپر حاکم بنا دیا جائے، تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے، پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو اور اس میں کوتاہی نہ کرو۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ اکرام کے سامنے تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جس طریقے سے کمانڈر ہونے کی حالت میں جس طرح جنگ کیا کرتے تھے اور جس طریقے سے آپ بہادری کے ساتھ اس وقت لڑتے تھے جب آپ سپاہی کی حیثیت سے شامل ہوئے، اس وقت بھی آپ کا معمول وہی رہا. آپ نے تو پوری زندگی جنگوں میں ہی گزاری. ایسا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر کمانڈر سے ہٹا کر کے ایک عام سپاہی بنا دیا، دوسرے کو کمانڈر بنا دیا تو اب وہ جنگ سے پیچھے ہٹ جاتے، یا آپ مدینہ آ کر کے جو ہے آرام سے بیٹھتے کہ چلیے میں اب اللہ کی عبادت کر لوں. آپ نے یہ نہیں کیا. آپ نے پھر بھی پوری زندگی جو ہے جنگوں میں گزاری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی جب تک آپ رہے تو ہر جنگ کے اندر شریک رہے، اور بالکل آپ نے جو ہے ہر طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کہ کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دی، کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ کسی عہدے کی طلب یا کسی جاہ کی طلب میں نہیں رہتا، بلکہ اسے جس مقام پر بھی رکھا جائے وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے. اور مزید بات کریں گے کس طرح صحابہ کرام موت کا پیچھا کیا کرتے ہیں خود. 2 کالرز کو شامل کر لیتے ہیں. ایوب صاحب اور شہاب النساء ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ایوب صاحب آپ فرمائیے گا کیا سوال ہے آپ کا. ٹی وی کی آواز بند کر دی ایوب صاحب. جی ہیلو، فرمائیے سر. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، میرا ایک بچہ ہے لڑکا شادی شدہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم سر. سلام ہو گیا. ٹی وی کی آواز بند کیجئے اور بات کیجئے فون سے. میں نے شروع میں شادی شدہ بچہ ہے ایک میرا. ٹھیک ہے. پھر تو وہ کیا کہ اپنے ساسرے والوں کو دینا چاہ رہا. سارے ہم بوجھتے ہیں بار بار، تو وہ نے کہا میں تو انہیں کو دوں گا اپنی کمائی ساری ہے. اپنی ساس کو؟ ہاں اپنے ساسرے والے کو، سسرے کو. تو آپ کو کیوں نہیں دے رہا؟ اب ہم کو دے رہے، ہم خوب سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے گھر والوں نے سب نے سمجھا لیا، سب انہیں کے کہنے پہ چلتا ہے. سر آپ کو ضرورت ہے اس کی کہ اس کے انکم کی یا نہیں، یا آپ خود کفیل ہے، کما لیتے ہیں آپ؟ نہیں کما بھی لیتے ہیں. وہ کیا کہ ہم بار بار اس سے بولتے ہیں، ایک گاڑی نکلوا کے دے دی اس نے، وہ انہی کی بات کو مانتا، ہماری نہیں مانتا. ہمارے خاندان نے سب نے سمجھا لیا، وہ کسی کی بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ نہیں یہی سوال ہے. وہ بس انہی کے مانتا ہے. ٹھیک ہے. میں جو شہاب النساء صاحبہ فرمائیے آپ کا کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال 2 ہے کہ ایک ہے گاڑی کے بارے میں اور ایک ہے لڑکا کے بارے میں. جی فرمائیے. گاڑی ہے، میں نے وہ گاڑی سے ہم لوگ بھاڑا نہیں کماتے ہیں، رکھے ہیں اپنا ضرورت کے لیے. اس کو زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ گاڑی کی زکوٰۃ؟ جی ٹھیک ہے. دوسرا؟ اور دوسرا ہے کہ مولانا صاحب بتائے تھے لڑکا کے بارے میں درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پلانے کے لیے، تو کہ یہ تھوڑا نرم ہے. نظر کے بارے میں؟ ابھی بھی جیسا چاہے ویسا نہیں ہے، روزہ نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب، لڑکا جو ہے ساس سسر کے کہنے میں اور ان کو کچھ نہیں سمجھ رہا، کیا کہیں گے اس کو؟ نہیں، انہوں نے سمجھا بھی لیا، دوسرے لوگوں کے ذریعے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہیں سمجھ رہا ہے. ایک تو یہ نماز توبہ پڑھیں، 1 ہفتے تک 2 کر کے 4 رکعت روزانہ نماز توبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. کبھی کبھی ہماری بعض کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے ماتحتوں کو ہمارے ماتحتی سے باہر کر دیا جاتا ہے، ہمارا نافرمان کر دیا جاتا ہے. ہم جب اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو ہمارے چھوٹے ہمارے نافرمان ہو جاتے ہیں. اس لیے نماز توبہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے کہ پروردگار ایسی کوئی بات ہے تو وہ اسے دور کر دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الفرقان کا آخری رکوع جو 19ویں پارے میں ہے، جی اس میں ایک آیت ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں یا ریکارڈ کر لیں. ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت صبح شام کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بچہ ان کے فرمان بردار ہو جائے گا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا. جی مفتی صاحب، گاڑی جو جسے بھاڑا وہ کرایہ وغیرہ جو آتا ہے اس کو تو استعمال کرتے ہیں، تو اس گاڑی کی زکوٰۃ ہوگی اس گاڑی پر؟ نہیں، دیکھیں گاڑی چاہے اپنے استعمال کی ہو یا کرائے پر ہم نے چلا رکھی ہو، گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی آمدنی اگر ہے اور وہ ہمارے پاس بچت میں ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ورنہ اس کی آمدنی پر بھی اگر خرچ ہو جاتی ہے یا خرچ ہو چکی ہے تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. نہ گاڑیوں پر جو استعمال کی ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ ہے.
नज़र के बारे में बताया था आपने। हाँ देखिए, मैंने जो बताया था वो आप उसे करते रहें। जितना असर हो रहा है एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें सिर्फ सूरह फातिहा नहीं है, आयतल कुर्सी मुअव्वज़तैन भी शामिल है। तो वो जो आपको बताया था वही अमल मुस्तकिल तौर पर करते रहें। अभी कुछ फ़ायदा हुआ, इंशाअल्लाह आगे और भी फ़ायदा होगा। और फ़ायदे की उम्मीद अल्लाह की ज़ात से रखें कि फ़ायदा देने वाला अल्लाह है। हमारे वज़ाइफ में या हमारी दुआओं में ताकत भी अल्लाह ही पैदा करता है। तो असल तो अल्लाह है। अल्लाह से दुआ भी करें और ये वजीफ़ा भी करते रहें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, खतीजा, और एक और कॉलर है। कौन साहब बात कर? रिहाना साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? पहले रिहाना से मुखातिब है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा मौलाना से 3 सवाल हैं। जी फरमाइए। पहला सवाल ये है कि 12 तोला की ज़कात कितनी देनी होगी? अब आपने तो सोना भी ऐसा बताया 10-12, अब 10 या 12 पहले तो ये बताइए। 12। जी ठीक है। क्या है मार्केट में? दूसरा सवाल ये है कि नमाज सजदा तिलावत जो होता है तो ये फजर की नमाज के बाद अदा कर सकते हैं या नहीं? कौन से? सजदा तिलावत, ठीक है। तिलावत कुरान सजदा जो होता है वो नमाज फजर के बाद अदा कर सकते हैं या नहीं? ठीक है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि रोज़े का कुफारा जानबूझ के रोज़ा छोड़ देती है तो उसका क्या देना होगा हमें? जो जानबूझ के तोड़ते हैं, जैसे छोड़ देते हैं, मान लो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसका क्या कुफारा देना होगा? छोड़ने का कफारा। ठीक है। खदीजा साहब आप फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, कल जो जंगे बद्र का दिन था तो उसके बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब दुश्मनाने दीन को वासिल जहन्नुम करने के बाद उन सबको एक गड्ढे में रखा गया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुछ कलिमात अपनी जुबान मुबारक से बयान फरमाए, तो उसके बारे में बताएं मौलाना साहब। दूसरा सवाल ये है कि अक्सर हम देखते हैं और इस तरह की कॉल भी आती है कि कुछ कम उम्र के जो बच्चे हैं, 5-6 साल उम्र के बच्चे, बहुत ज्यादा जिद करते हैं, यहाँ तक कि वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, पढ़ के भी दम करते हैं तो भी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो क्या वालिदैन कभी कभी बच्चों के बचपन के जमाने में या पैदाइश के वक्त मन्नत मानते हैं कि बकरा ज़िबा करेंगे या वगैरह दूसरी तरह की मन्नतें मानते हैं, तो क्या उन्हें पूरा फिर उसके बाद वो करते नहीं है या भूल जाते हैं, तो क्या इस तरह भी बच्चों में जिद वगैरह पैदा होती है? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मैंने नोट कर लिया आपके। जी मुफ्ती साहब, 12 तोले सोना। देखिए अब ये कैसे बताएंगे कितनी ज़कात है, चूँकि रेट का तो हमें मालूम नहीं इनके यहाँ क्या रेट है इलाके में सोने का पुरान जो बेचने जाएँ तो। बहरहाल ये है कि ज़कात तो आपके ऊपर बनेगी, कीमत मालूम कर लें, जितने लाख भी कीमत बने, 1 लाख पर 2500 रुपये के एतबार से 6 लाख या जो है 7 लाख, जितने लाख भी बने, हर लाख पे 2500 रुपये आपकी ज़कात निकलेगी। 2.5% के हिसाब से आप ज़कात निकाल दें। जी मुफ्ती साहब, तिलावत सजदा फजर के बाद? हाँ कर सकते हैं, सजदा तिलावत फजर से पहले, फजर के बाद भी कर सकते हैं। क़ज़ा फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ सकते हैं, नवाफिल नहीं पढ़ सकते, बस नवाफिल मना है। कोई भी 2 सुन्नतों के अलावा बाकी कोई भी नफिल नहीं पढ़ सकते उस वक्त। जी, रोज़ा छोड़ने का जानबूझ के उसका? देखिए जानबूझकर रोज़ा छोड़ने का कोई कफ़ारा नहीं है, क़ज़ा है। ये अलग बात है कि जानबूझकर बिला उज़्र रोज़ा छोड़ना गुनाह है, तौबा इस्तिग़फ़ार लाजिम है, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है, तो उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार लाजिम है। लेकिन छोड़ने का कफ़ारा नहीं है। छोड़ने का तो सिर्फ क़ज़ा है कि एक रोज़ा अगर छोड़ा तो एक ही रोज़ा बाद में रख लें। हाँ बिला उज़्र अगर तोड़ा जाए तो तोड़ने का कफ़ारा है कि 60 दिन के लगातार रोज़े रखे जाते हैं, लेकिन छोड़ने का नहीं। छोड़ने का तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें और एक रोज़े की क़ज़ा कर लें। एक बात बीच में मैं बता दूं कि इन्होंने कहा कुफ़ारा, कुफ़ारा लफ्ज़ नहीं है, कफ़ारा है। कफ़ारा है, सही बात है। अच्छा मौलाना साहब, एक तो वो दुश्मनाने इस्लाम को जब जंग बदर के बाद उस पर सारे जितने भी उनकी बॉडीज थी उनको गड्ढे में डाल करके वो कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमात कुछ कहते शायद उस वक्त। हाँ, उस वक्त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि हमने तो जो कुछ अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया था वो पूरा पा लिया, देख लिया। वहल फ़हल वजदतुम मा वादा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुम्हें भी वो वादा सच्चा सामने आ गया जो अल्लाह ताला ने तुमसे वादा किया था? यानी ये बात इसलिए कही थी। और बाद लोगों ने उस वक्त में पूछा, अल्लाह के रसूल के सुन रहे हैं जो आप इनसे बात कर रहे हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना तुम सुन रहे हो उससे ज़्यादा ये सुन रहे हैं, बस जवाब नहीं दे सकते। तो आदमी जब दुनिया से चला जाता है उस वक्त भी उसके सुनने की सलाहियत ख़त्म नहीं होती,
یہی تو وجہ ہے نا، ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. پتھروں کو تھوڑی سلام ہوتا ہے یا مٹی کو تھوڑی سلام ہوتا ہے. کیونکہ وہ سن رہے ہیں اس لیے ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور وہ سن رہے تھے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ان لوگوں کو بھی تھا جو موجود تھے جی جی کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے وہ بھی اللہ کا ایک وعدہ پورا ہوا ہے جی. اور ان کے یقین میں بھی مضبوطی آئی ہے اس بات کو سن کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمائی تھی. دوسرا سوال یہ تھا، بڑا اہمیت کا حامل ہے مولانا صاحب، کہ ہم بچوں کی تمناؤں میں یا اس میں جیسے میں کہا منت یہ وغیرہ، بہت اہم سوال ہے اور بہت سارے لوگ اس طرح کے ہم سے ملتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں. ہم جب کسی چیز میں پریشان ہوتے ہیں تو ہم اپنی بے قراری میں بول لیتے ہیں بہت کچھ، جی اور جب وہ وقت گزر جاتا ہے تو لاپرواہی ہو جاتی ہے، کبھی بھول بھی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑی بھولتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد رہتا ہے اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کی سزا دیتا ہے. وہ سزا دینا بھی ایک رحمت ہے تاکہ تمہیں یاد آ جائے جی اور تم اس کو پورا کر لو اور اس کی مستقل آفت سے بچ جاؤ. بچہ پیدا ہوا، ہم نے عقیقہ کوئی نہ کرے تو فرض واجب نہیں ہے، لیکن ہم نے بول لیا ہم اس کے لیے 2 بکرے کریں گے یا یہ کریں گے، یا یہ کہ ہم مسجد میں کوئی رقم کہیں سے پیمنٹ آنے والی ہے، ہم نے بول لیا کہ یہ رقم ہماری آ جائے تو 2000 روپے ہم مسجد میں دیں گے. اب وہ آئی ذرا دیر سے، وہ رقم آئی، ہم کھا پی کے اپنے کام میں لگا لی، اپنے رکھ لی، اللہ کے نام پہ جو دینی تھی وہ دی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنا قرضہ کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، جس کے گھر میں صدقہ فطر نہیں لگ سکتا، تم اس طرح کی بول کے اس کو بھی نہیں دو گے تو خدا پاک کہیں نہ کہیں رگڑتا ہے. جب ہمیں یاد آتا ہے تو پھر ہم لے کے بھاگتے ہیں. اس لیے یہ بات صحیح سوچی ہے. اس طرح سے سارے ناظرین کو یہ بات پتہ چل جائے گا کہ جب ہم کسی چیز کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، منت مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کی نظر نہ ہو. جی بہت شکریہ. 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، شامل کریں گے ہما اور عبدالایوب صاحب. ہما صاحبہ فرمائیے گا، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے کہ چاشت کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کتنی پڑھنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنی اور کم سے کم کتنی؟ اشراق میں؟ چاشت چاشت میں. چاشت میں جی ٹھیک ہے. عبدالایوب صاحب آپ بھی فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے ایوب صاحب. اب میرے 3 سوال ہے. جی سیدان کو زکات دیے جا نہیں دیے جا؟ سید کو؟ ہاں سید ٹھیک ہے. سیدان سیے ہے، ہمارے غریباں ہے، ٹھیک ہے زکات کے پیسے دیے جا نہیں دیے جا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال؟ دوسرا سوال آپ کو، مسجد میں کھانا کھلاتی ہوں، وہ زکات کے پیسے کھلاتی ہوں، کون سے کھلاتے سے نہیں معلوم، مگر آپ وہ کھانا کھا سکتی نہیں سکتی مسجد میں؟ مسجد میں کھانا ٹھیک ہے. ہاں. اور تیسرا؟ 3 میں سوال آپ کو، آپ بول سکتے نہیں سر، وہاں غلط بولو، بعد میں بھول گئے شاید. اچھا بھول گئے آپ، بعد میں کریں گے. مفتی صاحب چاشت کی نماز کے کم سے کم زیادہ سے زیادہ؟ دیکھیں چاشت کی نماز اصل تو 2 سے 4 رکعت ہے، بعض 8 بھی کہتے ہیں اور اس کا دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہے وہ عام طور سے بس یہ 2 سے 4 رکعت ہے. اور اس کا وقت وہی ہے کہ زوال کا، طلوع آفتاب سے زوال کا جو وقت ہوتا ہے تو اس کے درمیان سے لے کر پہلا حصہ اشراق کا اور دوسرا حصہ چاشت کا ہے. جی مولانا صاحب سید ان کے پاس میں ہے، غریب ہے بہت، تو ان کو زکوٰۃ؟ دیکھیے سید کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2.5% لینے کے بعد جو 97.5% ہمارے پاس چھوڑا ہے اس میں ہمارا حق ہے، ہماری بیوی کا حق ہے، ہمارے بچوں کا حق ہے، ہمارے ماں باپ کا حق ہے، تو سید کا حق کیوں نہیں ہے؟ اس میں سے دیجیے. صرف اتنا سبق ہم نے یاد کر لیا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن یہ سبق ہم بھول رہے ہیں کہ آل رسول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اولاد ہمارے خاندان سے زیادہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس کو اپنے پیسے میں سے دیجیے. جی اچھا وہ کہہ رہے ہیں مسجد میں جو کھانا وغیرہ افطار وغیرہ کا اس وقت ہوتا ہے، اب وہ واللہ علم کیسا ہے کیا نہیں ہے، کہ کھا سکتے نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ کا تو کھانا نہیں ہے،
عام طور سے زکوٰۃ کھانا تو مسجد دیکھیے زکوٰۃ کا اول تو دینے والا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ صحیح حقدار تک تلاش کرے اور اسے پہنچائے. جی. دوسرے کہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں رمضان میں خاص طور پر جو افطار کراتے ہیں لوگ وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنی طرف سے خوشی سے کراتے ہیں. اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے اور پوچھتا پھرے اس سے کہ کیسے پیسے سے لایا ہے تو کہاں سے لایا ہے. کھا لیجیے, آپ کو کھلا رہا ہے. جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لیکن اس سے پہلے جو میرے ساتھ رکھے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں ایک بار پھر آپ کو جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں. آپ جانتے ہیں روح افزا کے بارے میں, روح افزا سے سبھی لوگ واقف ہیں. اب ہمدرد نے جو شوگر پیشنٹ ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے روح افزا کو شوگر فری بھی لانچ کیا ہے. 2 اسکوائش رکھے ہوئے میرے ساتھ میں, لیمن اور اورنج. کچھ اور مشروبات, شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب. ریڈ رش بھی یہاں رکھا ہوا ہے, یہ انرجی ڈرنک ہے, ناریل پانی بھی ہے, اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ فیوژن ٹیٹرا پیک کے اندر لانچ کیے گئے ہیں جیسے کہ 2 فلیور یہ ہے میرے سامنے, مینگو لیچی, ساتھ میں لسی اور ملک شیک یہ بھی موجود ہے. جامع شیری ہے, یہ بھی مشروبات کے اندر آتا ہے. اور یہ گلوکوز ڈی 2 فلیور کے اندر ہے, یہ فوری انرجی کے لیے یعنی کہ انسٹنٹ انرجی کے لیے ہے. 2 فلیور میں ہے, ریگولر اور اورنج. یہ تو مشروبات ہیں. باقی اب آپ دیکھیے اسب گول ہے, اس کا آپ اس کی حفاظت سے آپ واقف ہیں, کب کیسے استعمال کرنا آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کو. ساتھ میں کچھ کچن کے آئٹم, زعفران ہے یہاں پر, کیسر یعنی کہ زعفران اور ہینگ رکھا ہوا ہے. اور ساتھ میں کچھ مسالے ہیں یہاں پر, اجوائن, ہلدی, دھنیا, مرچ اور سیاہ مرچ. سیوئی بھی یہاں پر موجود ہے اور ساتھ میں شہد بھی موجود ہے. شہد کا استعمال کرنا سنت ہے, تو ان سب چیز سے فائدہ اٹھائیے. ہمدرد نے موسم گرما میں طرح طرح کے فلیورز میں شربتوں کو لانچ کیا ہے جو یہ مشروب ہے. تو آپ کے موسم گرما کا بھرپور انتظام یہاں پر کر دیا ہمدرد نے, اور ساتھ میں اس بار کچن کا انتظام بھی کیا ہے. اور آپ کی عید کو بھی دوبالا کرنے کے لیے سیوئی بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر. تو سیوئی میں طرح طرح کی ڈش بنائی جاتی ہیں سیوئی سے عید میں, اور رمضان اور غیر رمضان میں بھی ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کا فائدہ اٹھائیے. اب بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کو پروگرام کے. مولانا صاحب, یہ صحابہ کرام جو تھے کس طرح سے موت کا پیچھا کیا کرتے تھے؟ جیسے حضرت خالد بن ولید تعالیٰ ان کا وہ مشہور واقعہ ہے, وہ کسی قلعے کے باہر وہاں سر کیے ہوئے تھے اور وہاں سے معلوم نہیں پڑ وہ کر رہا, تو اس نے پادری نے آ کر کے کہا کہ تم یہاں سے اٹھا لو ورنہ تمہیں زہر لے کے آیا وہ میں کھا لوں گا. جی. تو آپ نے بولے لاؤ مجھے, اور وہ زہر لیا اور کھا لیا. جی ہاں. بولے اگر موت کا وقت جو ہے تعین ہے اس کا وقت. جی ہاں, اس میں ان کے یقین کا پتہ چلتا ہے. انہوں نے وہ زہر جو تھوڑا سا بھی زبان پہ رکھے تو آدمی ہلاک ہو جائے, ایسا زہر جو ہے کافی مقدار میں استعمال کر لیا تھا, ان کو کچھ نہیں ہوا. ہم اس سے یہ تو نہ سمجھیں کہ ہم بھی ایسے کھا لیں, اس سے یہ پیغام تو نہیں ہے, لیکن ان کے یقین کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے موت کو ایک وقت مقرر کے ساتھ مخصوص کر لیا تھا, اور ان کو کبھی کوئی خوف نہیں ہوتا تھا. حتیٰ کہ وہ کہا کرتے تھے دشمنوں سے کہ جس طرح سے تم شراب کے عاشق ہو, ہم موت کے عاشق ہیں. موت کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم, لیکن ہم موت کو جو ہے خودکشی کے ذریعے نہیں ڈھونڈتے, ہم موت کو ڈھونڈتے ہیں راہ خدا میں شہید ہو کر پھر اس طرح سے حاصل کریں. تو جس طرح سے تم شراب کے عاشق ہو, ہم موت کے عاشق ہیں. ہم موت سے ڈرتے نہیں, ہم اس کی تلاش میں رہتے ہیں. اس نے کہا سے جا کر کہ میں ایسی قوم سے مل کر کے آ رہا ہوں جسے موت کا خوف ہی نہیں ہے. جی ہاں. لوگ زندگی تمنا کرتے ہیں, وہ لوگ موت کی تمنا کرتے ہیں. سے مزید بات کریں گے. 2 کالر شامل کر لیتے ہیں. کوثر صاحبہ ہیں اور سکندر ہے ہمارے ساتھ. کوثر صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, میرے 3 سوال ہیں. جی. پہلا سوال یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے مولانا صاحب نے نماز قدر کے بارے میں بتایا تھا, تو وہ کتنا رکعت پڑھنا اور کس وقت پڑھنا سب سے زیادہ افضل؟ ایک منٹ, اب تک کون سا سوال؟ ٹھیک. اب آپ کے فون میں کچھ ڈسٹربینس ہے. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیے سوال. جی, نماز پڑھنا کے بارے میں 4-5 دن پہلے مولانا صاحب نے بتایا تھا. جی. نماز پڑھنا, تو یہ کس وقت پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عام دنوں میں جیسے زوال کا وقت ہوتا ہے 12 بجے دوپہر میں, تو ہم لوگ اس میں نماز کا قرآن نہیں پڑھتے ہیں 5 بجے کے لیے, تو کیا رمضان میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے تو اس میں بند کر دینا چاہیے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک حزب اللہ عید الوسیع سے وظیفہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھنا چاہیے اور کتنا پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں نے نوٹ کر لیا آپ کے سوال. سکندر صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی, میرا بھی سوال یہ ہے کہ جوال کیا ہوتا ہے, جوال کے بارے میں کچھ بتائیے, اور جوال میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں, اور جوال کتنا وقت تک کہاں تک رہتا ہے بتائیے بھائی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, یہ زوال کے وقت کا مسئلہ حل کریے. دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ زوال جو لوگ 12 بجے ہمیشہ سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اس کا ٹائم جس طریقے سے سورج نکلنے کا ڈوبنے کا بدلتا رہتا ہے,
اسی طریقے سے زوال کا وقت بھی بدلتا رہتا ہے، کبھی 12:10 پر ہوتا ہے، کبھی 12:20 پر ہوتا ہے، کبھی 12:30 بجے ہوتا ہے، کبھی 12:25 پر، 21 پر، یعنی 1-2 منٹ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے جیسا سورج کے نکلنے اور جو ہے بڑھنے میں زوال کا وقت ہوتا ہے، تو وہ بڑھنے میں ٹائم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طریقے سے زوال میں بھی۔ زوال کا مطلب عام طور سے یہ جو ہے، ویسے تو زوال کے معنی ڈھلنے کے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہو کر کے اوپر چڑھتا جاتا ہے تو ایک جگہ آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے بعد اتار شروع ہوتا ہے، تو اسے زوال کہا جاتا ہے۔ بہرحال جب وہ ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت جو ہے سجدہ کرنا یا اسی طریقے سے نماز وغیرہ پڑھنا منع ہے۔ تو وہ کلام پاک کے حوالے سے بات کر رہی ہیں، اس وقت کلام پاک پڑھ سکتے ہیں نا؟ نہیں، میں پوری بات بتا رہا ہوں۔ تو اس وقت نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا منع ہے، چونکہ شیطان جو شیطان کے پجاری ہیں، سورج کے پجاری ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ صرف سجدہ کرنا منع ہے، نماز پڑھنا منع ہے۔ باقی قرآن کریم کی تلاوت کبھی بھی کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے کبھی بھی منع نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فکس ٹائم اس کا نہیں ہے، الگ الگ ٹائم ہے۔ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ عام طور سے زیادہ تر 10 منٹ کا وقت رہتا ہے زوال کا، باقی تھوڑا بہت کم و بیش، باقی عدلتا بدلتا رہتا ہے، اسی اعتبار سے کریں۔ اچھا مجھ سے ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت شیطان کے پجاری کچھ کیا ایسا ملتا ہے کہ جب سورج بالکل ٹھہر جاتا ہے کچھ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں اس وقت جس طریقے سے طلوع آفتاب کے وقت پوجا کرتے ہیں، اسی وقت دوپہر میں بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نہیں تھا۔ سورج کے جو پجاری ہیں وہ ان 3 وقتوں میں خاص طور سے سورج کو اہمیت دیتے ہیں۔ جی، ایک یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا تو بس یہ ہے کہ جتنی زیادہ کثرت کی جائے، کم سے کم 200 مرتبہ روزانہ پڑھیں، باقی اس کے علاوہ تو 1000 2000 4000 جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اتنا پڑھیں، 200 مرتبہ کم سے کم روزانہ پڑھیں۔ اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے؟ نہیں، ٹائم کوئی مقرر نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر جاری کر لیں، تھوڑا سمجھ کر کے اللہ کفالت کرے گا انشاءاللہ۔ مولانا کچھ نماز پناہ کے بارے میں کہہ رہی تھی وہ؟ نماز پناہ کا مطلب ہوتا ہے خدا پاک کی پناہ مانگنا، اور اس میں خاص طور پر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ اور اس کا بھی جس طرح سے ابھی بتایا گیا، جن وقتوں میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے ان وقتوں میں یہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک بات اور میرے ذہن جو ابھی وہ پوچھ رہی تھی اس میں رہ گئی تھی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ان کے سوال میں بھی یہ ایڈ تھا کہ رات میں بھی زوال ہوتا ہے کیا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زوال، جیسے میں نے کہا، سورج جب آ کر کے ٹھہرتا ہے تو اس وقت کو کہا جاتا ہے، تو رات میں جب سورج ہی نہیں ہوتا تو زوال کہاں سے آئے گا رات میں؟ اس لیے رات میں کوئی زوال نہیں ہوتا۔ جو آپ نے کہا نا، لوگوں نے ذہن میں بیٹھا لیا 12 بجے زوال کا وقت ہوگا، تو رات کے 12 بجے تو ابھی زوال کر دیتے ہو۔ جی، 2 کالر ہمارے ساتھ، شبانہ اور غلام حسین۔ شبانہ صاحبہ، پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے 3 سوال ہیں مولانا طارق عبداللہ جی سے۔ جی فرمائیے۔ جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ مجھے نماز میں دقت ہوتی ہے کہ میرا وضو نہیں رکتا ہے، ویسے تو پتہ نہیں اتنا ہوتا، مگر نماز کے ٹائم بار بار مجھے دھوکہ بھی پڑتا ہے اور لگتا بھی ہے، تو میں بار بار وضو کرتی ہوں، پریشان بہت ہوں کیسے نماز پڑھوں۔ یہ آپ کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے کیا؟ نہ، پیشاب کا قطرہ نہیں آتا ہے مجھے، نماز کے ٹائم آ بھی جاتا ہے کبھی تو میں کپڑے بدل لیتی ہوں، مگر ویسے میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، گیس کی پرابلم ہے۔ آپ کو گیس کی پرابلم ہے؟ جی ہاں، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہمارے شوہر ہیں جوئے کی طرف زیادہ ان کا دھیان رہتا ہے، تو ان کی عادت نہیں چھوٹ رہی ہے، ہم کہتے ہیں تو وہ کھچیاتے بہت ہے ہمارے اوپر، اس لیے۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا لڑکا ہے 14-15 سال کا، تو اس کے پیروں میں بہت درد ہے اور کام میں دھیان ہی نہیں ہے، شیطانی بہت کرتے ہیں اور ضد بھی بہت ہے، ہر بات کی ضد۔ عمر کتنی ہے؟ عمر ایسی ہے 13-14 سال۔ اور کرتا کیا ہے وہ؟ اب تو خیر پڑھائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑکا ضدی ہے، پریشان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تینوں سوال نوٹ کر لیے، جواب کے لیے تھوڑا سا انتظار۔ غلام حسین صاحب سے مخاطب ہیں، فرمائیے غلام حسین صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ جی غلام حسین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ غلام حسین صاحب، اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے۔ جی مولانا صاحب، شاید رابطہ ختم ہو گیا۔ وضو کے بارے میں بات کر رہی ہیں، گیس وغیرہ کچھ؟ دیکھیے، وضو کی بات یہ ہے کہ نماز کے وقت میں وضو برقرار رکھیے، پھر
پھر اس کے بعد جب وضو دیر تک نہ رہے تو تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہو تو اس کے لیے بغیر وضو کو بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. جی نہیں نماز کیسے مکمل کریں؟ وہ نماز کے اندر نماز ہی نہیں مکمل ہو پا رہی، کریں اس ٹائم کیسے نکل جائے؟ اتنا مہلت بھی نہیں مل رہی ہے کہ 4 رکعت نماز فرض پڑھ سکیں، تو پھر اس کے بعد بس ایک دفعہ وضو کر کے نماز پڑھ لیں. اس بیچ میں اگر وضو جاتا بھی ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، نماز پوری کر لیں. مفتی صاحب شوہر کو جوئے کی عادت ہے، چھڑوائیے. ہمارا نہیں ہوتا ہے کوئی وظیفہ، انہیں سے چاہتے پوچھنے کی ان کی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز توبہ پڑھ کر آپ ان کے لیے ان کی بخشش کی اور ان کی ہدایت کی دعا کیجیے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا، جو آیت میں نے بھی بتائی تھی سورۃ الفرقان کی، جو سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے 18ویں پارے میں اور ختم ہوتی ہے 19ویں پارے میں. تو 19ویں پارے کے اندر آخری رکوع میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ آیت صبح شام کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو دل کو چاہتا ہے بدل دیتا ہے. قلوب العباد بین اصبع الرحمن، اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اپنے محاورے میں کہ ایک چٹکی میں ہیں، جدھر چاہے گھما دے. تو اس سے دعا کرو کہ پروردگار میرے شوہر کی کوئی ہدایت دے اور غلط سے صحیح کی طرف موڑ دے. انشاءاللہ جب آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، اور رمضان میں تو ایک دعا 70 گنا ہو جاتی ہے. جی بچے کے بارے میں کہہ رہی ہوں، وہ پریشان کرتا ہے، 13-14 سال کا بچہ ہے. اس کے لیے بھی اسی ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا کیجیے. اور وہ جو بات ابھی کہی گئی تھی، کوئی ایسی بات اگر یاد آ رہی ہو بچے کے سلسلے میں، آپ نے کبھی کچھ بولا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار اس کو ہدایت دے. اور کوئی بات یاد آ جائے بولی ہوئی بچے کے بارے میں کبھی، تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. جی ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے. ہنا صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہے مولانا. جی جھاڑو مار کے وضو کر کے جھاڑو مار سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے جی. اور نماز میں پہلے اسٹارٹ کو علم طرح کا سورہ پڑھنا چاہیے کہ کون سا پڑھے چلتے ہیں؟ پہلے علم طرح کا سورہ پڑھنا چاہیے، اور کوئی سی نہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد. ٹھیک ہے. ہاں جی مفتی صاحب دوسری صورت کون سی بتائی آپ نے؟ نہیں کہہ رہے دوسری کو نہیں کہہ رہے، علم کی سورہ فاتحہ کے بعد علم طرح کی صورت پڑھنی چاہیے پہلی رکعت میں. یہ ہے سوال. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں، بعد میں کون سی پڑھنی ہے آپ کو. اگر علم طرح کے بعد والی صورتیں بعد میں پڑھنی ہے تو پہلے علم طرح پڑھ لیں، اور اگر کوئی اور صورت پڑھنی ہے ترتیب کے اعتبار سے آگے پیچھے نہ ہو، بس اس بات کا خیال رکھیں. کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. اور وضو کر کے جھاڑو دینا بالکل دے سکتے ہیں. جھاڑو دیجیے، پورے گھر کی صفائی کیجیے، پوچھا لگائیے، کچھ بھی کیجیے، کوئی ممنوع نہیں ہے نا. اس سے روزے وہ اس سے جو ہے وضو پر کوئی فرق پڑے گا، وضو اپنی جگہ باقی ہے. اگر اللہ نہ کرے ہاتھ وغیرہ پر کوئی گندگی لگ بھی جاتی ہے تو ہاتھ دھو لیجیے، پاک ہو جائیں گے، وضو اپنا باقی ہے. بلکہ کام کرتے ہیں کچھ ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. وضو ہے آپ کا اور زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. مومن صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرا 2 سوال ہے حضرت. جی کام کو بھی نہیں جانے ہوا حضرت، میرے واسطے میرے سے کیا نہیں سمجھ آیا ہمیں. کام کو جانے کو نہیں ہو رہا. اچھا ٹھیک ہے. اور تھوڑا اور دوسرا ہماری امی کو تھوڑا طبیعت برابر نہیں. کیا بولا دوسرا؟ ہماری امی کو تھوڑا طبیعت برابر نہیں. امی کو طبیعت خراب ہے. امی کی طبیعت خراب ہے. جی مولانا صاحب کام کو ان کو جانے کو دل ہی نہیں کرتا. دیکھیے امی کے لیے بھی اور آپ اپنے لیے بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر 7 دفعہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر، اور سورہ فلق سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر، اور آیت الکرسی اگر آتی ہے تو وہ پڑھ کر، نہ آتی ہو تو یہ 2 چیزیں پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور خود بھی پئیں اور اپنی امی کو بھی پلائیں. یہ کمزوری، شیطانی اثرات، سستی، کاہلی انشاءاللہ تعالی دور ہوگی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی اگر علی العظیم بھی نہ پڑھیں تو صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ایک تسبیح صبح سویرے پڑھ لیا کریں. تو یہ طاقت و قوت کے لیے اور شیطانی اثرات کو دور کرنے کے لیے بے مثال چیز ہے. ایسے میرے ذہن میں ویسے ایک سوال آ گیا، کاہلی، سستی اور ایک مسکنت، یہ 2 چیزیں اس پہ بات کروں گا، موقع ملے گا تو. میرونسا صاحبہ کو شامل کر لیتے ہیں.
فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے لیٹ کر سوتے ٹائم نماز کے بعد وہ پڑھتے ہیں 3 بار میں آیت الکرسی پڑھتی ہوں، 3 بار قل هو اللہ کی سورت پڑھتی ہوں، 3 بار تیسرا کلمہ، یہ سب پڑھ کے جیسے سوتے ہیں تو سوتے ٹائم یاسین شریف بھی پڑھ سکتے ہیں لیٹے ہوئے؟ ٹھیک۔ اور ایک سوال اور ہے میرا، ہم غیر مسلموں میں رہتے ہیں تو جیسا اختیاری بانٹتے ہیں اپنے لوگوں میں، تو غیر مسلموں کے گھر بھی بھیج سکتے ہیں؟ ٹھیک جی مفتی صاحب۔ جی ہاں، دے سکتے ہیں، بلکہ دینی چاہیے۔ اگر سب کو آپ تقسیم کر رہے ہیں ان کو بھی دے دیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس سے انسیت پیدا ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اس عمل سے متاثر ہو کر آگے آپ سے دین کے اعمال کا سیکھیں یا کچھ حاصل کریں اور اللہ انہیں توفیق دے دے، تو اس طرح کے معاملات میں بالکل ان کو دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور تمام تر یہ ذکر و اذکار جو انہوں نے بتایا، ہاں بالکل ٹھیک ہے، تمام ذکر و اذکار کر سکتی ہیں آپ نے کہا سورہ یاسین بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا بالکل پڑھ سکتے ہیں، بلکہ سورہ یاسین کو مقدم کریں۔ قرآن کی تلاوت مقدم ہے، باقی ذکر و اذکار بعد میں ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ سورہ یاسین پہلے پڑھ لیا کریں، بعد میں یہ ذکر و اذکار کر لیا کریں۔ انیسہ بیگم فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال کرنے کا ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی آ رہی۔ ہاں، وہ بچہ ہمارا بہت کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، 17 سال کا تو ہے، اب وہ بیمار رہ کے نہ روزے رہنا ضروری ہے اس میں؟ کمزور ہے، بیمار رہ کے روزہ، بیماری کیا ہے اسے؟ ویسے کمزوری ہے بس یا کچھ بیماری بھی ہے؟ وہ بواسیر کی بیماری ہے بچے کو۔ دل کی بیماری ہے؟ بواسیر کی۔ بواسیر کی؟ جی ہاں، وہ ہے کہ روزے بھی رہتے، بول رہے نا خون بھی جاتے رہتا، روزہ ہوتا کیا ان کا؟ ٹھیک ہے جی ہاں جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، خون جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جی، اور بواسیر کی بیماری اگر اس سے بہت زیادہ کمزوری نہیں ہوتی ہے، ہر وقت دوا وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو اس کا تعلق روزے سے کچھ نہیں ہے، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسی کمزوری کی حالت مفتی صاحب اجازت ہے؟ نہیں، اگر واقعتاً کمزوری ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر تو روزہ نہ رکھے، لیکن عام طور سے کمزوری ہم اسے بھی سمجھتے ہیں کہ بچہ پتلا دبلا ہے، ویسے تو ٹھیک ہے طاقت ہے، لیکن پتلا دبلا ہے تو اسے ہم کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ ماں باپ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، ماں باپ کی نظر میں تو بچہ کمزوری ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہے۔ اور روزے کے اعتبار سے ماں باپ کی کچھ زیادہ ہی شفقت اور محبت جاگ جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، بالغ بچہ ہے اور پھر روزہ رکھنے کی اس میں طاقت بھی ہے تو روزہ تو رکھوایا جائے گا۔ ہاں، ایسی بیماری ہے کہ روزے میں جس سے فرق پڑتا ہے تو اس بیماری میں تو ٹھیک ہے، رخصت ہے، لیکن یہ بواسیر کی بیماری سے تو روزہ کا کوئی تعلق نہیں، جیسا مولانا نے کہا، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر اس کا خون زیادہ جاری رہتا جیسا حضرت نے فرمایا اور اس کی وجہ سے کمزوری آ رہی ہے بدن میں، تو پھر ٹھیک ہے، گنجائش ہے، نہ رکھے، روزہ بعد میں قضا کر لیں۔ جی، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ جی اپنا نام بتائیے، سوال میں زہرا صاحبہ فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا سوال ہے، تراویح کی نماز جب 4 رکعت کا نیت کرے تو اس کو ہم کیسے پڑھے؟ جیسے عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد میں ایک بار بیٹھ کے، تو اس کے بعد سورہ پڑھے ہم یا نہیں پڑھے؟ سیدھی پر ہم دو پڑھ کے ہم پڑھے نماز۔ ٹھیک ہے، آگے سمجھ میں۔ اور بھائی ایک سوال ہے میرا، جو قبرستان میں پیڑ ہوتا ہے امرود کا، پپیتے کا، بچہ لوگ توڑ کے لاتے ہیں، یہ سب توڑنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے بھائی؟ ٹھیک جی مفتی صاحب، آپ کے پاس پہنچ گئے دونوں سوال نا؟ امجد صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا میرا ایک سوال ہے، جی اب یہ سالانہ ہر سال جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، ہر سال عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ایسے ہمارے ریلیشن میں ہیں، وہ بہت مالدار ہے، اللہ تعالیٰ بہت مالداری دیا ہے ان کو، وہ ہمیشہ اسی طرح ہر سال جاتے ہیں، عمرہ حج کرتے ہیں۔ میں کیا بولتا ہوں، تبھی مجبور غریب لوگ ہیں، ان کے رشتے داروں میں ہیں، بہت سے پریشان ہیں، ان کو کیا نفل نہیں کرا سکتے کیا؟ اور نہیں تو بھائی بہت سے لوگ ادھر آجو باجو جھوپڑیوں میں ہیں، اور ان کے بچوں کی شادی ہو گئی نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسے لوگوں۔ جی ٹھیک ہے مفتی صاحب، کیا تھا نماز کے تعلق سے 4 رکعت کا کچھ؟ ہاں دیکھیے، معاملہ یہ تھا کہ 4 رکعت کی جب ہم نیت باندھیں گے، اگر تراویح 4 رکعت کر کے پڑھتے ہیں
تو پھر کس طریقے سے پڑھیں گے؟ تو پڑھیں گے تو عشاء کی طرح، لیکن فرضوں کی طرح نہیں. جس طریقے سے 4 سنتیں ہم پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں گے. یعنی چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے. اس میں ایسا نہیں کہ 2 رکعت میں سورت ملائے اور 2 میں نہ ملائے، چاروں رکعت میں سورت ملانی پڑے گی. جس طریقے سے ہم 4 سنت ایک سلام سے پڑھتے ہیں، عشاء کی 4 سنتیں یا ظہر کی 4 سنتیں جس طریقے سے پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں گے. دوسرا سوال کیا تھا آپ کا؟ پہنچ گیا تھا؟ دوسرا سے کیا تھا ان کا؟ ہاں پہنچا تو تھا. چلیے میں ذہن سے مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں بڑی واجب بات ہے اس وقت، کہہ رہے ہیں ہر سال عمرہ اور حج کرتے ہیں کچھ لوگ، پیسہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دیا کہ خود ہی چلے جاتے ہیں ہر سال، جو غریب غربا کی یا ان کو حج کرا دیں، ان کو عمرہ کرا دیں، یا خود اس کو، اس کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں یا ان کی مدد کریں. شریف میں بھی جو ترغیب دی گئی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہے. فرض واجب کا معاملہ تو یہ ہے کہ عمرہ تو فرض واجب ہے ہی نہیں، نفلی. حج فرض ہوتا ہے وہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ، چاہے کوئی ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو، ایک دفعہ سے زیادہ عمر میں حج فرض نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کرنا زیادہ مقدم ہے، اور حدیث شریف میں بھی یہ فرمایا گیا جس کے پاس گنجائش ہو 5 سال میں ایک مرتبہ حج کر لیا کرے تو اچھا ہے، لیکن ہر سال حج کرنے کو شریعت نے کوئی اس کی تاکید نہیں فرمائی ہے. اچھا یہی ہے کہ ضرورت مندوں کا پتہ لگایا جائے اور ان کی مدد کی جائے. تو ان میں سے جو آس پاس ان کو بہت سارے لوگ ہیں ایسے، اپنے رشتہ داروں میں ہی بہت سارے غریب لوگ ہوتے ہیں جی، ان کو بھیج کرا سکتے ہیں. اور حج کرانا تو ایک الگ چیز ہے. کتنے ضرورت مند ایسے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کی اپنے گھروں کا گزارے نہیں چل رہا ہے. ہمارے رشتہ داروں میں، اپنے اقربا میں، خاص رشتہ داروں میں، ان کا ہم خیال نہیں کرتے اور عمرے پہ عمرہ کرتے رہیں یا حج پر حج کرتے رہیں اور ان کی خبر گیری نہ کریں تو یہ عقل مندی نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں تو اس میں جو ان کی روزمرہ کی ضروریات ہیں وہی پوری نہیں ہو پاتی. اس طرح کے تمام تو ہمارے ساتھ ہیں. کتنے لوگ، اب عید آ رہی ہے، کتنے لوگوں کے پاس عید کے کپڑے بھی نئے کپڑے نہیں ہوں گے، دھو دھا کے بیچارے کسی طرح سے عید کو جائیں گے. ہم نے بہت ساری عیدگاہ میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ احساس ہوتا ہے کہ بیچارے ان کے پاس اگر ہوتے تو یقیناً عید کے دن ضرور بہتر پہن کے ضرور آتے. جی ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے. آپ سے بھی التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرمائیں. جی حضرت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو حق کے غلبے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. حضرت خالد بن ولید کا آج ذکر آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پروردگار ان کی سی زندگی ہمیں اختیار کرنے اور حق کو غالب کرنے اور باطل کو مغلوب کرنے کی جد و جہد میں ہمیں پیش ہونے کی توفیق عطا فرما. جس طرح سے ایک سوال کیا گیا، پروردگار نیکیوں کے درجات ہمیں ٹٹولنے کی توفیق عطا فرما. کون سی نیکی کس وقت میں ضروری ہے، کون سی زیادہ بڑی نیکی ہے اور کون سی چھوٹی نیکی ہے. اپنے وسائل کو اور اپنے مالوں کو اور اپنی طاقتوں کو اور اپنے ذرائع کو زیادہ بڑی نیکیوں میں لگانے کی توفیق عطا فرما. تو نے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو شہر المواسات کہا ہے. پروردگار ہمیں انسانی ہمدردی، رشتہ داروں کے حقوق، محتاجوں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے وسائل کو ان پر لگانے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب. آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ خیر الجزا. ناظرین آپ سے اجازت لینے کا وقت ہو گیا، لیکن ایک بار پھر آپ کو جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں جانکاری دے دوں. تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے پروڈکٹس ہیں یہ، اور روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں. اب ہمدرد نے جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے بھی شوگر فری روح افزا لانچ کیا. 2 اسکویش ہیں، لیمن اور اورنج یہ رکھے ہوئے ہیں. کچھ فیوجن ٹیٹرا پیک کے اندر ہے میرے ساتھ رکھے ہوئے. 2 فلیور اس کے اندر، لیچی اور مینگو، ساتھ میں لسی اور ملک شیک اور کچھ اور مشروبات جیسے کہ شربت خس، شربت سندر، شربت گلاب اور ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے. ناریل پانی بھی ہے یہاں پر رکھا ہوا، اور ایک جام شیریں یہ بھی مشروبات میں اس کی گنتی ہوتی ہے، یہ بھی مشروب ہے. اور 2 جو ہے فلیور میں گلوکوز ڈی ہے، یہ فوری انرجی کے لیے ہے. تو اورنج اور ریگولر اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اسبگور اس سے آپ واقف ہی ہیں کس طرح سے کب اس کا استعمال کرنا. زعفران ہے میرے پاس رکھا ہوا، زعفران کا بھی استعمال کیجئے. ہینگ ہے، یہ سب کچن کے آئٹم ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. کچھ مسالے ہیں یہاں پر، اجوائن، ہلدی، دھنیا، مرچ، اور یہ گرم مسالوں میں سیاہ مرچ ہے یہاں پر رکھی ہوئی. شہد رکھا ہوا ہے، شہد کا استعمال کرنا سنت ہے.
اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ. اور ساتھ میں سیوئیاں، یہ آپ کے رمضان اور غیر رمضان میں دونوں میں استعمال کی جاتی ہے. خاص طور سے عید پر اس کی طرح طرح کی ڈشز بنائی جاتی ہیں. تو ہمدرد نے پورے موسم گرما کا آپ کا انتظام کر دیا اور ساتھ ساتھ کچن کا بھی انتظام کر دیا. تو اس سے فائدہ اٹھائیے. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمدرد ریڈ برش اینڈ خالص اسپائسز.